अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام। सैयद निज़ामुद्दीन चिश्ती आपके पास मनक़ुलात के प्रोग्राम तालीम व तरबियत के साथ हाजिर है। आज का मौजू एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू है। माज़ी करीब और माज़ी बईद में जो फ़िलॉसफ़र गुज़रे हैं, उनके जो ख़यालात थे और वो ख़यालात क्या थे और वो ख़यालात हमारी फ़िलॉसफ़ी यानी कि इस्लाम की फ़िलॉसफ़ी से कितने आपस में मिलते थे। नाज़रीन कराम, मनक़ुलात.com एक जर्मनी फ्रैंकफर्ट बेस्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो आप तक उर्दू की खबरें पहुंचाता है। हमारे प्रोग्राम सोशल मीडिया पे मनक़ुलात के नाम से आप देख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत मोहतरम उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर असलम सैयद साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन हम नए देखने वालों को बताते चलें। प्रोफेसर डॉक्टर असलम साहब काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनके जो क्वालिफ़िकेशन है उस पे मैं ये बात नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप जब बात करते हैं तो आपके आला तालीमी मुकाम का खुद ही अंदाज़ा हो जाता है। दुनियावी डिग्रियों में आपने माशाल्लाह डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की है अमेरिका से, और जहाँ पे जर्मनी में काफ़ी अरसे से तालीम के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सारी दुनिया में ऑनलाइन और मुकामी तौर पे अपने सेमिनार फ़िलॉसफ़ी पे, पॉलिटिक्स पे और तारीख़ पे देते रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी देते रहेंगे। आपकी शफ़क़त मनक़ुलात के क़ारीन के साथ बहुत ज़्यादा है और आपकी इसी मोहब्बत की वजह से ख़ादिम को एज़ाज़ हासिल है कि आपसे वक़्तन-फ़ौक़्तन अपने क़ारीन के लिए बहुत ज़्यादा मालूमाती प्रोग्राम करते रहते हैं आपके साथ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर असलम सैयद साहब का। बहुत मोहब्बत, आपकी सलामत रहें। मैं इनका मुस्तहिक़ नहीं हूँ, जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हैं। अल्लाह आपको जज़ा दे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर असलम साहब। आज का मौजू एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू है और ख़ास तौर पे वक्त की बहुत ज़रूरत है, जिसकी उस्ताद मोहतरम डॉक्टर असलम साहब ने भी इसकी निशानदेही करी कि हमें माजी में या माजी करीब और माजी बईद में जो फ़िलॉसफ़र गुज़रे हैं, उनके जो ख़यालात थे और वो ख़यालात क्या थे और वो ख़यालात हमारी फ़िलॉसफ़ी यानी कि इस्लाम की फ़िलॉसफ़ी से कितने आपस में मिलते थे। और एक तरह से देखा जाए कि इंसानियत की इर्तिक़ा का तसव्वुर, जो इंसान जब पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो इर्तिक़ा का सफ़र हुआ है, उसमें क्या-क्या मनाज़िल थी और मुफ़क्किर हज़रात ने जो फ़िक्र की है, उसके क्या-क्या पहलू थे, उस पे हम नज़र-ए-सानी करेंगे। एक सीरीज़ होगी इंशाअल्लाह हमारी मनक़ुलात की अपने क़ारीन के लिए। इसमें डॉक्टर साहब आज के पहले प्रोग्राम में यूनानी फ़िलॉसफ़र्स के ऊपर और उनके नज़रिया तौहीद पर बात करेंगे, और मैं इसके साथ ही मैं सारा प्रोग्राम जो है डॉक्टर साहब को सुपुर्द करता हूँ और मैं गुज़ारिश करता हूँ कि डॉक्टर साहब हमारे क़ारीन को इससे मुस्तफ़ीद फ़रमाएँ। बहुत ममनून हूँ चिश्ती साहब आपका, और मेरे लिए ये बाइस इज़्ज़त व एहतराम है कि इस मौजू पे मैं गुफ्तगू करूँ। बात ये है कि जिस शख्स ने भी इस दुनिया और जो कुछ इसमें मौजूद है, उस पे नज़र डाली है और रात को आसमान की तरफ देखा है, हवाओं को चलते देखा है, सूरज को चमकते देखा है, चाँद को घटते-बढ़ते देखा है, वो यकीनन इस बात पे सोचने पे मजबूर होगा कि ये कौन है जो सब कुछ कर रहा है। मैं एक अपने सरहिंद के थे हमारे एक शायर, उनकी एक हिकायत से आज की गुफ्तगू शुरू करूँगा। नज़्म तो उनकी काफ़ी लंबी है, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ी सी उसका तरफ इशारा करूँगा। वो कहते हैं, मैं अपनी खिड़की से देखता था कि एक बड़ा खूबसूरत बाग है, जिसमें एक पंडित ने एक बुत बना के, बड़ा ही खूबसूरत बुत बना के, जिसकी 2 आँखें, 2 कान, नाक, मुँह सब कुछ बिठाया, उसको फूल सजाए उसके इर्द-गिर्द,
اور روزانہ اس کے لیے لے کے آتا تھا، کبھی کھانا، کبھی کچھ اور اس کے لیے چڑھاوے، اور ساتھ ہی کچھ مانگتا تھا اس سے۔ جب اس کی وہ مانگ پوری نہ ہوئی تو ایک دن اس کو بڑا غصہ آیا، اور اس نے اس اپنے جو خدا اس نے بنایا تھا اس کو مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھ، تو کیا تھا، میں نے تجھے کہاں پہ بٹھا دیا، روز میں تیری خدمت کرتا ہوں، لیکن تو میرا اتنا چھوٹا سا کام بھی نہیں کر سکتا۔ اب اس کا جو جواب ہے نا، وہ پوری انسانی تاریخ پر حاوی ہے، انسان اور خدا کے بارے میں۔ وہ کہتا ہے، میرا بر صورت خویش آفریدی، تو نے میری صورت اپنی صورت پہ بنائی ہے نا، بروں از خویشتن آخر چے دی تھی، تجھے اپنے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم سب کو اس بات کا ادراک ہے، کلام پاک میں بار بار اس کا ذکر آیا ہے کہ ان سے پوچھو یہ کون کرتا ہے، کہیں گے اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ کی اس توحید کا تصور ان کے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ تو ہم جب خدا کا تصور کرتے ہیں تو اس کی ان عظمتوں کا، اس وسعت کا، اس گہرائی کا جو رحمان اور رحیم میں، جو رب العالمین میں پوشیدہ ہے، اس کی طرف ہم نہیں کرتے۔ ہم اپنے چھوٹے سے ذہن میں، اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات میں اس کو سموتے ہیں اور اسی کے مطابق اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ حال جب ہم دیکھتے ہیں یونان میں، تو یونان میں ہمیں یہی نظر آتا ہے۔ اور یونان کے بارے میں ایک بات میں عرض کرتا چلوں اپنے سامعین اور ناظرین کے لیے، کہ یونان میں یہ جو آپ سلسلہ دیکھتے ہیں، اس قدر فلسفہ اور اتنی حکمت اور اتنی دانائی کی باتوں کا، اس کو اگر ہم ٹریس کرنا شروع کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت یونان آج کا یونان نہیں تھا۔ ترکی کا بیشتر حصہ یونان کا حصہ تھا، اور مصر تک ان کی پہنچ تھی۔ تھیلس جس کو کہتے ہیں کہ سب سے پہلا فلاسفر تھا، وہ مصر جاتا ہے۔ اب اس کے تفصیلی حالات ہمیں معلوم نہیں ہیں کہ مصر میں اس وقت کیا کچھ اس نے حاصل کیا۔ یہ آج سے کوئی 3000 سال پہلے کی بات ہے۔ کیا اسے اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کا تصور وہاں سے ملا؟ کیونکہ جب وہ واپس آیا اپنے علاقے میں تو اس نے کہا کہ یقیناً ایک ایسی ذات ہے جو اس سارا نظام چلا رہی ہے، لیکن ایک ایسی منفی ذات بھی ہے جو وہ دوسری سمت ہمیں لے جا رہی ہے، ہمیں دوسری طرف لے جا رہی ہے اور وہ دکھاتی ہے۔ تو شاید جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے سمجھا شاید یہ ایرانی فلسفے سے متاثر ہوا ہو، جس میں خدا کا دو تصور تھے، کہ ایک جو اچھے کام کرتا ہے، دوسرا جو اچھے کام نہیں کرتا۔ تھیلس کے بعد ہمیں ہومر نظر آتا ہے۔ ہومر میں بھی دونوں سائیڈوں پہ نظر آتے ہیں ان کے اپنے خدا، وہ انویزیبل طاقتیں نظر آتی ہیں جو اچھوں کو اچھائی پہ مجبور کرتے ہیں، بروں کو برائی کے لیے اکساتے ہیں۔ لیکن آج میں گفتگو کروں گا ایک ایسے انسان پہ جو میرے نزدیک نہ صرف توحید کا قائل تھا، بلکہ جو میں نے پڑھا ہے ان کے بارے میں، شاید وہ اس وقت کا پیغمبر تھا، اور وہ ہے سقراط۔ سقراط کے بارے میں جو ہمیں معلومات ملتی ہیں وہ 3 سورسز ہیں بنیادی طور پہ۔ پہلا سورس ہے پلیٹو، یعنی اس کا شاگرد جو تھا افلاطون، اس کی کتابیں ہیں کریڈو، اپولوجی، یہ اس طرح کی 3 جگہ، اور ان کے ڈائلاگز میں بار بار سقراط کا ذکر آتا ہے۔ سقراط نے اپنی کوئی تحریر نہیں چھوڑی۔ دوسرا جو ہمارے پاس سورس ملتا ہے وہ ایک اور ان کا اسٹوڈنٹ ہے، ایرسٹوفینز، اس کی ہمیں آج تک ہمارے پاس ہے۔ تیسرا ڈیوجنیس جو کہ ہسٹورین تھا، لیکن یہ بہت بعد میں ہوا ہے، تو اس نے مثلا مقدمے پہ ان پہ کیا مقدمہ چلایا گیا، کیا اس کے خلاف الزامات تھے،
یہ چیزیں اس نے اپنی کتاب میں درج کی ہیں۔ تو میری آج کی گفتگو جو سقراط کے بارے میں ہوگی وہ انہی تین ماخذ پہ مبنی ہوگی۔ میں کیوں سمجھتا ہوں، ہاں ایک میں بھول گیا بتانا، وہ ایک ہسٹورین ہے تھیوسیڈیڈس، جس نے پیلوپونیشین وارز یعنی جو جنگ ہوئی تھی ایتھنز اور اسپارٹا کے درمیان، اس کے جو واقعات لکھے ہیں اس میں اس کا ذکر کیا ہے سقراط کا، جو کہ ایتھنز کی طرف سے جاتا تھا۔ سقراط ایک عجیب و غریب شخصیت ہیں۔ تھیوسیڈیڈس لکھتا ہے کہ میں نے اس شخص کو صرف ایک چوغے میں دیکھا ہے، اون کا ایک سفید چوغا پہنتا تھا، ہاتھ میں ایک عصا، ننگے پاؤں، اور یہ لباس اس کا خواہ شدید برف باری ہو یا گرمی ہو، جیسا بھی موسم ہو، یہ اسی لباس میں رہتا تھا۔ جب ہم ایتھنز میں ان کا دیکھتے ہیں تو یہ گلیوں میں جب چلتا تھا، لوگوں کی بات سنتا تھا، تو عجیب طرح سے مسکرا کے آسمان کی طرف دیکھتا تھا۔ تو اس کے ایک مخالف نے بلکہ اس پہ جو پہلا ڈرامہ لکھا اس کا نام ہی اس نے کلاؤڈز رکھا، کہ بادل، یہ بادلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ ایک نے تانا کیا کہ بڑی ڈنگیں مارتا ہے، بہت کچھ بتاتا ہے، جیسے کہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ شام کا کھانا کہاں سے آئے گا۔ یعنی وہ فقر کی زندگی پہ اس پہ طنز کرتے تھے کہ اس کو کچھ علم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے خیالات کا مطالعہ کرتے ہیں سقراط کے، تو یہ کہتا ہے کہ میں ان خداؤں میں، کیونکہ یہ تمام تفصیلات ہمیں اس مقدمے کی کاروائی میں ملتے ہیں۔ میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتا دوں کہ یہ مقدمہ ان پہ کیوں چلا تھا۔ جس وار کا میں نے ذکر کیا ہے جو سپارٹا اور ایتھنز میں ہوئی تھی، اس میں ایتھنز کو شکست ہوئی اور سپارٹا نے ایتھنز پہ قبضہ کر لیا۔ یہ دونوں گریک سٹیٹس ہیں، اور ایک ایسا دور شروع ہوا جس کو ٹائرنٹس کا یعنی ظالموں کا دور کہتے ہیں۔ اس میں بہت زیادتیاں کی گئیں، فائنلی انہوں نے ان کو نکال دیا ایتھنز والوں نے، اور عام ایک معافی کا اعلان کر دیا کہ جو لوگ ان کے ساتھ شامل تھے پہلے ظالموں کے ساتھ، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود اس پہ ایک شہری جس کا نام ملیٹس تھا، شاعر تھا، اس نے مقدمہ دائر کر دیا۔ اس وقت رواج یہ تھا کہ سو موتو صرف جسٹس نہیں کر سکتے تھے، کوئی شہری بھی کسی کے خلاف عدالت میں جا سکتا تھا اور بتا سکتا تھا کہ مجھے ان کے خلاف یہ شکایت ہے۔ کوئی کورٹ فیس نہیں ہوتی تھی، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتا اپنے ثابت کرنے میں تو اس کے مقدمہ اس کے لیے ایکسپٹ کر لیا جاتا، لیکن اگر وہ سمجھتے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے تو اس کو سزا ملتی تھی، اس کو جرمانہ ہوتا تھا۔ تو ملیٹس نے اس کے خلاف مقدمہ کورٹ میں درج کیا، جس کے دو پہلو تھے۔ ایک کہ یہ شخص جو ہے یہ ہمارے خداؤں میں یقین نہیں رکھتا، اور دوسری بات یہ کہ یہ نوجوانوں کو بہکاتا ہے۔ یہ ان پہ الزام تھا۔ دو لوگ اور بھی شامل ہو گئے، ان کی وجوہات مختلف تھیں۔ ایک شخص کا بیٹا ان کا اتنا گرویدہ ہوا کہ وہ اس کا باپ کہنے لگا کہ وہ میری بات نہیں سنتا۔ اس کا باپ کھالوں کا کاروبار کرتا تھا، تو بیٹے نے انکار کر دیا کہ میں تو تعلیم حاصل کروں گا، میں یہ کام نہیں آپ کے ساتھ کر سکتا۔ تو اس نے عدالت کو کہا کہ یہ اس کو بھی سقراط نے بہکایا ہے۔ سقراط کے خلاف جب یہ کیسز پورے ہوئے تو سقراط سے کہا گیا بتاؤ تمہارے پاس کیا جواب ہے۔ تو سقراط نے کہا تم لوگوں کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر تم کسی خدا میں بلیو کرتے ہو کہ اس نے مجھے بھیجا ہے تمہارے پاس۔ ہاں، میں تمہارے ان خداؤں میں یقین نہیں کرتا، کیونکہ میرا خدا یا جو میرا تصور ہے خدا کے بارے میں وہ یہ ہے کہ وہ کبھی کسی غلط کام کی ترغیب نہیں دیتا، وہ ہمیشہ اچھائی کی طرف۔ تو لوگوں نے پوچھا، جج نے پوچھا کہ تمہیں کیا کہتا ہے، تمہیں بتاتا ہے کیا کرو؟ کہتا نہیں، مجھے صرف وہ روکتا ہے
کہ کیا تمہیں نہیں کرنا، اور میری وہیں تک پہنچ ہے، تمہیں میسج کیسے ملتے ہیں؟ کہتے مجھے آوازیں آتی ہیں، کبھی اشارے ہوتے ہیں، اس طرح سے مجھے پیغام ملتے ہیں کہ یہ کام کرو، یہ نہ کرو، صرف یہ مجھے بتایا جاتا ہے۔ تو پھر اس کو کہا گیا کہ یہ جو تم تعلیم دیتے ہو، کہتا میں یہی تعلیم دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی خدا میں یقین رکھنا ہے تو وہ خدا صرف آپ کے شہر کا خدا نہیں ہوگا، وہ صرف آپ کی خواہشوں کا خدا نہیں ہوگا، وہ خدا ہوگا جو سب کی بھلائی سوچے گا اور اس کام کا حکم دے گا یا اس کام سے روکے گا جس میں اس کو نظر آئے گا کہ کسی شخص کی یا کسی انسان کی بھلائی نہیں درکار بلکہ کچھ اور اس کا مقصد ہے۔ یہ تمام الزامات اس پہ لگائے گئے۔ اس وقت ہوتا کیا تھا؟ اصول یہ تھا اس وقت کہ آپ کے پاس دو آپشن تھے۔ ایک آپشن یہ تھا آپ کے پاس کہ آپ کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے، آپ ایکسپٹ کر لیں کہ میں یہ ملک چھوڑ جاؤں گا، میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ یہ ایکسپٹیبل تھا کہ ٹھیک ہے، تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ، ہماری ریاست سے نکل جاؤ، تو تم آزاد ہو، جو مرضی جا کے باہر کرو۔ دوسرا یہ تھا کہ اپنی اولاد، اپنے بچوں کو عدالت کے سامنے پیش کرو کہ دیکھو میں معافی مانگتا ہوں، یہ میرے بچے ہیں، تو مجھے اگر آپ زندہ رہنے دیں تو میں ان کی دیکھ بھال کر سکتا ہوں۔ تیسرا آپشن جو کہ آج بھی ہے دنیا میں، اس وقت بھی تھا، ہر جگہ ہوتا ہے کہ جو کوئی اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو سفارش کروائی جائے اور جان بچا لی جائے۔ پلیٹو کہتا ہے کہ ہم نے، افلاطون لکھتے ہیں کہ ہم نے یہ تمام کوششیں کی کہ آپ کو ہم آزادی کا پروانہ لے دیتے ہیں، آپ اس شہر کو چھوڑ کے کہیں اور جا کے آباد ہو جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں یہیں رہوں اور یہیں لوگوں کی اصلاح کروں۔ اچھا تو پھر اپنے بیوی بچوں، 3 بیٹے تھے ان کے، ایک بیوی تھی، ان کو لے آؤ ان کو۔ کہتا نہیں، یہ مردانگی نہیں ہے، یہ انصاف کے منہ پہ تمانچہ ہے کہ آپ لوگ فریاد کرتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے اور اپنی بیوی کو لے کے ان کے ساتھ کہ مجھ پہ رحم کیا جائے، یہ غلط ہے، یہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ تیسرا آپشن، تو انہوں نے کہا میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں کسی کو رشوت دے سکوں یا جرمانہ دے سکوں۔ یہ 5 انہوں نے اس وقت کا جو بھی سکہ تھا وہ پیش کیے۔ تو افلاطون اور ان کے دوسرے دوستوں نے کہا کہ ہم اور معاوضہ بڑھا دیتے ہیں۔ پھر بھی انہوں نے کہا، عدالت نے کہا کہ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، اب آپ کے پاس آپشن صرف یہ ہے کہ آپ یا ملک سے باہر جائیں اور یا آپ سزائے موت اختیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ ملک سے باہر میں نہیں جاؤں گا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں خوف نہیں آتا موت سے؟ سقراط کہتے ہیں کہ موت کیا ہوتی ہے؟ یہ منتقل ہونا ہوتا ہے ایک شکل سے دوسری شکل میں ختم نہیں ہوں گا، میری صرف حیت بدل جائے گی، میری صرف صورت بدل جائے گی، اور میں جس وقت اس وقت آپ کے سامنے پیش ہوں اس میں نہیں ہوں گا، لیکن مجھے موت جس طرح کی آپ کے ذہن میں تصور ہے وہ نہیں آئے گی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ تم پہ پوری دنیا لان تان کرے گی کہ تم میری موت کا باعث ہو۔ تاریخ جب ہمیں ہمارے درمیان سوچے گی، فیصلہ کرے گی، تو وہ فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔ اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طرف میں جا رہا ہوں وہ تمہاری منزل نہیں ہے، تمہاری منزل بالکل اور ہے۔ میں نے جب یہ پڑھا تو مجھے یاد آیا کہ یہ کتنا شباہت رکھتی ہے یہ بات سورہ کافرون سے، کہ جس کو میں پوچھتا ہوں تم نہیں پوچھتے، جہاں میں جاتا ہوں وہاں تم نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد پھر بہت خوبصورت تحریر ہے افلاطون کی، جس میں اس نے اپالوجی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا اکثر۔
اپالوجی کو آج ہم ایک طرح سے معافی نامہ کہتے ہیں، لیکن اس وقت وہاں اس کو ڈیفینس کہا جاتا تھا کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں آپ. تو انہوں نے کہا، جج نے، 500 ممبر کی جیوری تھی. بڑے اس میں راز پوشیدہ ہیں انسانیت کے لیے اگر آپ غور کریں. یہ مقدمہ جو سقراط کا تھا، یہ کون لوگ تھے؟ یہ لوگ اکثر کسان تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ شخص ہے کون. باہر سے لائے گئے تھے کہ یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ مجرم ہے یا نہیں. تو اس وقت پھر اس نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ تمام چیزیں جو میں کرتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ ایتھنز کے خدا کون سے ہیں اور تمہارے خلاف یہ الزام ہے. یہ بندے جو ہیں یہ بڑے باعزت لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے خلاف یہ کیس کیا ہے. تو اس وقت اس نے کہا کہ ہاں واقعی یہ جو تم جمہوریت کرتے ہو نا، یہ تمہاری شکلوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے. جن کو اتنا علم نہیں، اس علم کے بارے میں وہ اپنی رائے دیتے ہیں. جن کو اتنی تمیز نہیں کہ کیا میں کہہ رہا ہوں کیا نہیں کہہ رہا، وہ میرے بارے میں رائے دیں گے. تو اس سے پھر کئی لوگوں نے، یہ پولیٹیکل سائنٹسٹ نے، فلاسفرز نے کہا کہ سقراط جمہوریت کے خلاف تھا. لیکن اس پہ بات اس وقت میں نہیں کروں گا، میں اس وقت توحید پہ بات کر رہا ہوں. تو توحید کا وہ تصور کہ میرا جو خدا ہے، تو اس نے پھر آخری میں کہا کہ تم ہمارے متعلق کیا سوچتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اس شہر کا باشندہ ہوں، تمہاری عزت کرتا ہوں، لیکن اگر مجھے چوائس کرنے کو کہا جائے گا تو میں اپنے خدا کے لیے چوائس کروں گا، تمہارے لیے نہیں کروں گا. میں نے جب یہ پڑھا تو میں نے سوچا یہ کون سا خدا تھا جس کی طرف سقراط اشارہ کر رہا ہے؟ کیا اس کی خصوصیات، اس خدا کی جو شان اس نے بیان کی ہے، وہ کچھ اس خدا سے تو نہیں ملتی جس کا ہماری مقدس کتابیں ذکر کرتی ہیں؟ کیا یہ وہی خدا تو نہیں ہے جو اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے؟ کیا یہ وہ خدا تو نہیں ہے جو زمین کی، انسانوں کی، شہروں کی پوجا کرنے کی بجائے حق کی بات کرتا ہے، انصاف کی اور عدل کی بات کرتا ہے؟ تو چنانچہ جس وقت یہ فائنل میں اس کا ختم کر دوں تاکہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو اس پہ آ جائیں پھر. تو جب انہوں نے کہا تو اس وقت یہ ایک پودا ہوتا تھا ہیم لاک کا، تو اس کے رس سے نکال کے، جس میں وہ زہریلا پودا تھا، تو وہ دیا جاتا تھا، اس سے فالج ہو جاتا تھا پیرالسس، اور اسی سے انسان کی جان جاتی تھی. تو یہ پیالہ لے کے آئے اس کے پاس، تو اس نے پیا، اور پینے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو میری جان جانے سے پہلے ذرا میرے بچوں کو اطلاع دے دو اور بیوی کو کہ رونا نہیں ہے، اور ان کو یہاں لانا بھی نہیں ہے میری لاش پہ. اور پھر تھوڑی دیر چلتا ہے، باقاعدہ جیسے تیاری کر رہا ہے اپنی موت کی، واک کرتے ہیں تاکہ وہ جو زہر پیا ہے اس کے اثرات آ جائیں. پھر لیٹتے ہیں. پلیٹو لکھتا ہے کہ ہمیں کہا کہ دیکھو، جس وقت تم سمجھو کہ میری ٹانگوں میں جان نہیں رہی تو اس وقت مجھ پہ کپڑا اڑا دینا، اور میرے ہاتھوں میں طاقت ہوگی. جس وقت میں اپنے ہاتھوں سے وہ کپڑا اپنے منہ پہ ڈال لوں تو سمجھو کہ میں اس دنیا سے چلا گیا. یہ تھی اس شخص کی آخری لمحات کی داستان. اس پہ 3-4 کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے، اور کہا ہے کہ یہ اپنی جان بچا سکتے تھے. بہت سے ایسے واقعات ہیں، معافی کا اعلان ہو چکا تھا، وہ یہ کہہ سکتے تھے لوگوں کو، لیکن نہیں کہا، اس لیے کہ کمپرومائز نہیں کیا انہوں نے اپنے اصولوں پہ. تو چشتی صاحب، میں نے یہ سب جب پڑھا، یہ مختلف کتابوں میں ان کا حال دیکھا، تو میں نے کہا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی اپنا نمائندہ بھیجا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط تاثر رکھتا ہوں، لیکن مجھے
یہ یقین ہے کسی حد تک کہ سقراط اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک انسان تھا جو اس کی وحدانیت اور اس کا جس کو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اس کی ذات پاک ہے، وہ کبھی کسی ایسی چیز کا نہ حکم دے سکتا ہے نہ ہی لوگوں کو اکسا سکتا ہے جو غلط ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارے ناظرین دیکھ سن رہے تھے اور آپ کی سحر آمیز گفتگو میں یعنی کہ پوری طریقے سے ڈوب گئے ہیں۔ بہت معلوماتی آپ نے پروگرام اس وقت کیا اور میں بہت شکر گزار ہوں۔ واقعی سقراط ایک اللہ کا ایک وہ بندہ تھا جس نے اللہ کی تعلیم اپنے اس وقت کے بندوں تک پہنچائی۔ ایک خاص بات میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں اس پروگرام کے حوالے سے کہ مصنوی مولانا روم میں مولانا صاحب نے ایک ذکر کیا جس کا مجھے آج تک اس کی جو فلسفی تھی یا اس کے پیچھے چھپی ہوئی جو سوچ تھی وہ سمجھ نہیں آئی۔ تو کہ مصنوی مولانا صاحب فرماتے ہیں اپنی پہلی جلد میں کہ شریعت میں خاص لوگوں کی تکلیف عام لوگوں کی تکلیف کو بچانے کے لیے دی جاتی ہے۔ تو یہ آج کیا آپ کی بات سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص لوگوں کو دنیا میں تکلیف دی تاکہ اس کے عام لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور خاص طور پہ ارسطو کے بعد اور بھی بہت سارے فلاسفر گزرے جو کہ میں اب اس پروگرام میں ان کے نام لے کے آپ کا جو ہے تجسس ختم نہیں کرنا چاہوں گا، جو کہ اسی طرح سے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس کچھ ناظرین بھی ہیں پوری دنیا سے، پاکستان سے بھی آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، تو ان کے کچھ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں، بلکہ ان کا اشارہ دیے گئے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ جو ہے نا کوشش کریں کہ پروگرام سے پہلے بھی کہا کہ سقراط کی جو کنسیپٹ تھا یا جو اس کی فلسفی کی جو سوچ تھی، جو فکر تھی، وہ عربی دنیا نے بھی ایکسیپٹ کری ہے، اس کو اڈاپٹ کیا ہے۔ تو اس کے متعلق اگر آپ 2-3 جملے، کم وقت ہے، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا، جس میں الکندی الرازی نے بھی اس پہ لکھا، تو اگر آپ کے پاس وقت ہو تھوڑا سا تو اس کے متعلق بتانا چاہیں کہ اسلامی دنیا نے سقراط کی سوچ کو کس طرح سے اڈاپٹ کیا۔ دیکھیے، یہ میں بہت ممنون ہوں کہ یہ سوال پوچھا آپ سے۔ یہ بہت پہلے، کئی سال پہلے مجھے یاد ہے ایک میٹنگ تھی اسلام آباد کلب میں، مجھ سے ہی انہوں نے سوال پوچھا تھا۔ میں نے ان کا جواب یہ دیا کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جس طرح سے ہم نے ان شخصیات کو اپنے ادب میں، اپنی فکر میں سمویا ہے، اس سے یہ لگتے ہیں کہ یہ غیر ہیں۔ سقراط، حکیم افلاطون، ارسطو، یہ نام ایسے لیتے ہیں ہم لوگ جیسے یہ ہم میں سے تھے یا ہمارے بزرگوں میں سے تھے، اس لیے کہ جب مسلمانوں نے یہ تجسس ان میں یہ آیا کہ دیکھیں تو صحیح، فکر، عقل جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا عطیہ ہے، ان مفکرین نے کیا کہا ہے، تو وہ یونانی حکیموں کی طرف گئے۔ اور سقراط کی باتیں اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، کندی، رازی، ان سب میں ملیں گی۔ میں چند ان کے ایک جملے جو کہ افلاطون نے ڈائلاگ میں، سمپوزیم میں ان میں درج کیے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے ذرا۔ موت کیا ہے؟ انسان صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ اب غور کیجئے اس فکرے پہ۔ بہت تم خداؤں پر ایمان نہیں رکھتے؟ ہاں، میں ان خداؤں کو نہیں مانتا جو غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن اس کو مانتا ہوں جو عقل کل ہے۔ میرا ایمان ہے کہ وہ عقل اس قدر اعلیٰ ہے کہ تم میں سے کسی کو اس کا ایک شمع بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ بڑی تم سے کون بات کرتا ہے؟ مجھ سے ایک روح ہے، ایک گھنٹی کی طرح کی آواز ہے جو بات کرتی ہے، اور اس وقت بھی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ میری رہنمائی کر رہی ہے۔ اچھا، ایک اور بات بتاؤ،
کہ کیا کوئی چیز مقدس ہوتی ہے صرف اس وجہ سے کہ تمہارا خدا اس کو پسند کرے تب مقدس ہوتی ہے، یا وہ پسند اس لیے کرتا ہے کہ وہ مقدس ہوتی ہے؟ آپ چشتی صاحب سمجھ رہے ہیں فرق؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، بڑی خوبصورت بات ہے، یہ بڑی خوبصورت پہلو، آپ غور کیجئے کہ توحید کا کیا بڑا وہ چیز مقدس ہو جاتی ہے جب اللہ اس کو پسند کرتا ہے، جی 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 یا جی، اللہ اس کو اس لیے پسند کرتا ہے کہ وہ مقدس ہوتی ہے؟ تو یہ سقراط بڑی کا فکر جواب والی بات سنیے۔ ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بہت فکر والی بات کہی آپ نے، جی بہت جی، فکر والی سقراط کا جواب سنیے آپ۔ وہ بات۔ کہتا ہے کہ نہیں، وہ سبحان ذات اسی کو پسند کرتی ہے جو مقدس ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی پسند غیر مقدس نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، کہتے ہیں کہ تمہارے نزدیک ہم سب جو لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ، ہمارا مقصد کیا ہے زندگی کا؟ وہ کہتا ہے کہ اگر تم اس خدا کو جانو جو اس کا مقصد ہے تو وہ عادل ہے، اور انسان کو بھی عادل ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے، اسی طرح سے روح کی عظمت، یہ بہت اس پہ میں گفتگو کر سکتا ہوں اگر آپ کہیں تو، کیونکہ جو انہوں نے روح کا استعمال کیا، یہ جو لفظ گریک کا استعمال کیا، یہی بعد میں انگریزی میں ڈیوائن میں شامل ہوا۔ اس کو لفظ جو گریک کا ہے وہ ہے ڈایامونیون، کہ یہ مجھے سگنلز، یہ مجھے اشارے ملتے ہیں۔ اسی کو بعد میں ترجمہ کیا گیا ڈیوائن سگنل ملتے ہیں، جس کو ہم نے بعد میں وحی کے طور پہ استعمال کیا۔ اچھا، اسی کو، یہ صرف آپ کے میں ناظرین کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ تسلسل جاری رہے، اسی کو افلاطون نے مقناطیس کہا ہے، میگنیٹ ہے، جی کہ ہاں جی، یہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اگر انسان میں صلاحیت ہے تو وہ کھینچے گا اس کی طرف۔ اور سپیس کا کانسیپٹ دیا کہ اس میں اور ہم میں جو سپیس ہے، یہ ہمیں کراس کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے تاکہ ہم خدا سے مل جائیں، اس سے اتصال ہو جائے۔ اور ارسطو نے اسی کو انسان کی اعلیٰ فکر کہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے اس کا تسلسل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بھائی، یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، ہم اپنے ناظرین کو وقت کے ساتھ ساتھ پہنچاتے رہیں گے تاکہ ان میں ایک شعور پیدا ہو سکے، ایک فکر کی ایک وہ راہ پہ چل سکے۔ اور یہی ہمارے منقولات کے پروگراموں کا مقصد ہے کہ ہم جو ہے اپنے قارئین کو زیادہ سے زیادہ فکر کی طرف راغب کریں۔ میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے اتنا ٹائم ہمیں دیا۔ میں اپنے قارئین کو، کیونکہ ہمارے پاس سوالات تو ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ ٹائم کی وجہ سے ہم اس کو نہیں، سب سوالات کو یہ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے قارئین نے اور ہمارے ناظرین نے بہت زیادہ زور دیا کہ اس پروگرام کو آپ ویبینار کی طرح کریں۔ جی، تو جس میں میں نے تقریباً آج بھی مکمل تیاری کر لی تھی، لیکن کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے ہم اس کو ویبینار کو نہیں کر سکے۔ میں اپنے ناظرین کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے جی، کہ آئندہ تعلیم و تربیت کے جو بھی پروگرام ہوں گے وہ ایک مکمل ویبینار کے طور پہ ہوا کریں گے، جس کا ہم پہلے سے اناؤنسمنٹ کر دیا کریں گے، اور پھر ہم اپنے ناظرین کے سوالات بھی ڈاکٹر صاحب کو پیش کر سکیں گے، جی، جی، ضرور۔ تاکہ ایک طریقے سے پوری دنیا میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کو ایک فہم پیدا ہو سکے، اس کو ایک فکر کی طرف راغب کیا جا سکے۔ جی، جی، میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ کی بڑی نوازش، اگین اینڈ اگین السلام علیکم اور خدا حافظ، ساتھ رہیے ہمارے۔ یوٹیوب پہ منقولات کے پروگرام کو لائک کیجئے اور باوقت برخبر رہنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے۔